जामिया मुजद्दिया लसानिया रिजविया ताल उलूम पीर को रोड गखड़। हाँ जी। में रोज़ाना अफ्तारी का अहतमाम किया जाता है और खाने में सूफी घी इस्तेमाल होता है जो अलग किस्म का माना जाता है। आज चिकन बिरयानी पकाएंगे हम। हाँ बूटी बड़ी रहाई। हाँ जी जा आज शेर रमज़ान शरीफ है, ठीक है, बरोज जुम्मतुल मुबारक है ते मुसलसल आज 6वां मतलब रोज़ा शरीफ सारी और इंतज़ाम हो रहा है ते मैं मेरा खिदमतगार हाँ जिन्हों सादिया लफ्ज़ कोठी आते हैं ते मैं जनाब आज 6वां दिन हो गया मैं मुसलसल इत्थे आ रहा वहाँ जामिया मुजद्दिया लसानिया अताल उलूम पीर को रोड हज़रत मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी जमाती साहब और मस्जिद। ते अज तुसीं जिहड़ा पका रहे हो वो क्या चीज़ पका रहे हो? आज मुर्ग पुलाव हो रहा जनाब, मुर्ग पुलाव मुर्गी वाला पुलाव जनाब जी। ते अल्हम्दुलिल्लाह ये दरसगाह कदीमी दरसगाह बन गई है भाई। अल्लाह पाक इन्हूं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए जी। ਜਿਹੜੇ मतलब इस चीज़ के हिस्सा लेंदे ने पै खास करके चाचा जी गुलाम हैदर सारी के साहबजादे अपना शबीर हुसैन लसानी साहब सरे फरिश्त ने डार साहब सूफी सहार साहब के साहबजादे और अपने हाफिज साहब मौलाना अहमद रज़ा साहब मौलाना अपना भाई हसन रज़ा साहब अपना भाई मोहम्मद अनवर साहब और अहले महल्ला पीर को रोड अहले महल्ला जिन्ने भी ने सब असीं जनाब इन्हां दे पुराने मतलब खिदमतगार हाँ प्यो दादियों जी ते खुदा इन्हां नूं जिंदगी दे। ते हुण मैं एक मिसरा पढ़ लगा वां आप सरकार दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, सुभान अल्लाह। यतीमों के माँ बाप ये सहारों के सहारा, मदीने देवाली नदियों में रहमत लक़ब पाने वाले। अजीज़ा ने ग्रामी हुसैन साहब मेरे पास मौजूद ने, इन्होंने अर्ज किया हुक्म किया बाबा जी कोई गल सुनाओ ते साडा भी गाओ के वेले सुन्नत वल जमात दे कीदे ते हुंदे ने। तमन्ना है इस दिल में शबीर साहब ने लकीर याद करा दिता जे आओ जरा को लुकमा दे के चलने अल्लाह पाक दे दो जहान दे वाली दे सकते माफी की रोजाना मतलब सर्वस होती है। वो दिन तमन्ना है इस दिल में कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो फिर इस्लाम हो जाए। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, हजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के
لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ پیاز براؤن کیا جا رہا ہے۔ پیاز براؤن ہو رہا جناب، براؤن ہو گیا جناب، ہوں کچھ کھانا ہے۔ یہ سیریل ادرک لہسن ڈالا گیا۔ گوشت ڈالا گیا۔ یہ چکن بریانی بن رہی ہے جی، آج 6 رمضان ہے۔ افطاری کے لیے جامعہ مجدیہ لسانیہ رضویہ طالع علوم پیر کوٹ روڈ دکھڑ۔ اللہ تعالیٰ تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر دے، مال و جان میں برکت دے، اور جتنے بھی ان کے عزیزہ و اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ چاول ڈالنے لگے ہیں جی، چکن بریانی۔ لو جی جناب، روٹی والا پلا جناب، ساڈا منہ بھی لے ہو گیا تو چول ہی لیا ساڈے، پتا لگا بابا بھی پھرتا دوارے کا۔ چول بھی تو لوگوں کو وہانے آ۔ ہاں ہاں چول بہاؤ بہاؤ۔ رشید ناز صاحب درود شریف لکھ رہے ہیں دیوار کے اوپر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رشید ناز ہمارے شہر کے مشہور پینٹر ہیں، دیواریں لکھنے والے، اور بڑی محنت سے یہ دیواریں لکھتے ہیں۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ حضرات گرامی، اس سے پچھلی جو آیات تھیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کے بارے میں، سود کی برائی بیان فرمائی۔ اب ان آیات میں سود کی جو بقایا رقم ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو چھوڑنے کا بیان فرمایا ہے، اور جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں اور سود کی بقایا رقم نہیں چھوڑتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ڈانٹ پلائی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص سود لینے سے باز نہ آئے تو پھر وہ یوں سمجھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، سود کی رقم میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہو۔ یعنی جب تمہیں پتہ چل گیا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ ہے، تو پھر اسی وقت جو لے چکے جو وہ لے چکے، اب آگے آپ نے سود نہیں لینا، سود کو چھوڑ دینا ہے اور جو آپ کی اصل رقم ہے بس وہ لے سکتے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم یہ نہ کرو، فَأْذَنُوا، پس تم پھر اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تمہارے لیے اصل مال ہے تمہارا۔ لا تظلمون، نہ کسی پر تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کے وہ اصول ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے خاص طور پر ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم انہی آیات کو ترجمہ کر رہے ہیں جن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی سود کی بقایا رقم کو نہ چھوڑو، فَأْذَنُوا، پس اعلان کر دو یا خبردار رہو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہو۔ برادران اسلام، قرآن پاک میں یہ واحد جگہ ہے اور سود ایک ایسی برائی ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آتے اور تم سود کا لین دین کرتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ باقی کسی بارے میں، نہ منافقین کے بارے میں، نہ کفار کے بارے میں، نہ مشرکین کے بارے میں، نہ مخالفین کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ یہ حکم صرف اور صرف سود کے بارے میں ہے کہ تم اگر ایسا کام کرو گے تو تم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، تو یوں سمجھیے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو سزا کے لیے مقرر کرتا ہے، سزا کے لیے پیش کرتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ تو نہیں کی جا سکتی۔ تو جنگ کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہے وہ سود لینے والے کو سزا دے۔ اور پھر آگے آپ دیکھیے کہ باقی کئی جرم ایسے ہیں جن کے اوپر اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں کہ اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں، اس کو یہ سزا دی جائے، اس کو یہ سزا دی جائے۔ سود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی سزا کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا فرمایا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اس پر تعزیری کارروائی کرے۔ تعزیری کارروائی وہ ہوتی ہے کہ حاکم وقت اپنی سوچ سمجھ کے مطابق جتنی سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے وہ ایسے بندے کو سزا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معاشرے میں سود جو ہے یہ بہت بڑھ گیا ہو، بہت بڑھ جائے، تو پھر حاکم وقت جو ہے وہ سخت سے سخت سزائیں دے کر سود کو روک سکتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم سود خوری سے توبہ کر لو، اگر تمہیں اللہ کا ڈر آ گیا ہے، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو اگر تم نے توبہ کر لی فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پس تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے جو واپس لے سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص نے 1 لاکھ روپیہ سود دیا ہے، سود پر دیا ہے، اور وہ آگے اس پر 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ جتنا بھی وہ طے کرتے ہیں وہ لے رہا ہے، اور اس نے کچھ لے بھی لیا ہے، تو بے شک اس نے لاکھ کے بدلے میں لاکھ لے لیا ہو، پھر بھی وہ اصل رقم کا حقدار باقی رہتا ہے، تو وہ اصل رقم لے سکتا ہے۔ ہاں، جس نے سود دیا ہے، پیسے دیے ہیں، وہ اگر یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے بھائی کو 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، اب قسطوں میں نے 1 لاکھ روپیہ لے لیا ہے، اب میں اللہ سے ڈر گیا ہوں، اللہ کے خوف سے میں اس کو معاف کرتا ہوں اور میں وہ اپنے نہ اصل رقم لیتا ہوں نہ کچھ اور لیتا ہوں، کیونکہ میں نے وہ رقم لے لی ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔
آگے ارشاد فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تم نے جو اصل رقم دے رکھی تھی وہ اصل رقم لے لو اور اس سے زائد رقم نہ لو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ تو حضرات گرامی، اس آیہ کریمہ کا مقصد سودی کاروبار سے ڈرانا ہے، تاکہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ صحیح راستے پر چلے، اور اس اسلامی معاشرے کے اندر بھائی چارہ جو ہے اس کے اندر ترقی ہو، اور جو دوسرے معاملات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان سے منع فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خاص طور پہ جو احکام اور نقطے بیان ہوئے ہیں ان میں ایمان و تقوی ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ کر ایمان اور تقوی کا بیان فرمایا ہے کہ جو ایمان اور تقوی والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو مانیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو بقایا رقم ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے، اور اللہ اور رسول سے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ آگے ایک اور آیہ کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانه فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ برادران اسلام، یہاں بھی اہل ایمان کو خطاب ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ سب سے بڑی آیہ کریمہ ہے۔ جتنی بھی آیات ہیں قرآن پاک میں ان میں سب سے بڑی جو آیت ہے یہ ہے، اور اس کے اندر ہماری معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے لین دین کا، قرض پر لین دین کا یا کسی بھی صورت میں لین دین کا۔ تو اس کا ترجمہ ذرا مشکل ہوگا، لمبا پڑ جائے گا۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے، میں اس کی جو نکات ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرض کا معاملہ جو ہے وہ لکھ لیا جائے، جو آپ لین دین کرتے ہو وہ لکھ لیا جائے تاکہ یادداشت رہے، کوئی شخص بھول نہ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، وہ بے انصافی نہ کرے، کیونکہ لکھنے والا وہی ہے دونوں جانبوں سے، جو قرض لے رہا ہے وہ اس کی طرف سے بھی لکھنے والا ہے، ایک الگ بندہ ہے، اور جو قرض دے رہا ہے اس کی طرف سے بھی ایک الگ بندہ ہے۔ تو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، کسی فرد یا جماعت کی طرف داری نہ کرے، اور نہ قرض کی رقم میں کمی بیشی کرے۔ یہ لکھنے والا اتنا امانت دار ہونا چاہیے کہ وہ قرض کی رقم جو لکھنے والے ہیں ان کی کسی بھی کی طرف داری نہ کرے، اور حق اور بیان لکھے اور کسی کی طرف وہ طرف داری نہ کرے۔ تیسرا جو پوائنٹ اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ لکھنے والا ایسا ہونا چاہیے جو اس طرح کی تحریر لکھنا جانتا ہو، یعنی وہ بندہ، جیسا کہ ہمارے جو کچہریوں میں لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ ان کاموں کو جانتے سمجھتے بوجھتے ہیں۔ جو قرض کا لینا اور دینا ہے اس کو جو جانتا ہے وہ لکھے، دوسرا بندہ نہ لکھے۔ جیسا کہ ہم یہ زمین کی لین دین کرتے ہیں تو یہ پٹواری ہی لکھ سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں لکھ سکتا عام طور پر۔
اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو بھی معاملہ ہو، جو لین دین آپ کر رہے ہو، وہ قرض کا ہو، مکان کے لینے دینے کا ہو، پیسے کے لینے دینے کا ہو، یا زمین کے لینے دینے کا ہو، تو وہ بندہ لکھے جو اس کام کو جانتا ہے، دوسرا بندہ نہ لکھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جب ایسے لکھنے والے کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ لکھنے کا انکار نہ کرے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لکھنے والے کم ہوتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے، تو اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی بندہ آئے کہ ہم نے تحریر لکھوانی ہے قرض کی لین دین کی، یا مکان کی خرید و فروخت کی، یا زمین کی خرید و فروخت کی، تو تحریر لکھنے والا انکار نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا ہے یہ اس کے پاس امانت ہے، تو اپنے علم کے مطابق صحیح طور پر لکھ دے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یہ تحریر وہ بندہ لکھوائے گا جس نے قرض لینا ہے، تو جو زمین لے رہا ہے وہ تحریر لکھوائے گا۔ جو بھی بندہ کوئی سودا کر رہا ہے یا قرض لے رہا ہے یا زمین لے رہا ہے، تو جو قرض لے رہا ہے یا زمین لے رہا ہے تحریر لکھوانا اس کے ذمہ ہے، اس لیے کہ جب وہ لکھوائے گا تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ اپنی بات کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے کہ میں کسی سے اگر قرض لیتا ہوں تو تحریر میں لکھواؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں پیسے لے رہا ہوں یا میں یہ زمین لے رہا ہوں، اور بعد میں تاکہ انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ اسی آیہ کریمہ میں آگے ارشاد ہے اگر قرض لینے والا کسی وجہ سے خود نہ لکھ سکتا ہو یا نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کی طرف سے کوئی اس کا ولی یا سرپرست ہے وہ انصاف کے ساتھ تحریر لکھوا لے۔ یہاں پہ پیچھے اس آیہ کریمہ میں سفیہن او ضعیفن، کوئی بے عقل ہے یا کمزور ضعیف ہے تو وہ اگر نہیں لکھوا سکتا تو اس کی طرف سے جو اس کا والی وارث ہے وہ یہ تحریر لکھوائے، اور تحریر میں اپنا فائدہ نہ لکھوائے بلکہ جو مالک ہے جو لے رہا ہے اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اپنا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ جو تحریر تم لکھوا رہے ہو ان پر 2 مردوں کی گواہی ہونی چاہیے۔ یہ تحریر بھی لکھی گئی، پھر 2 مرد گواہ جو ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں، 2 مرد گواہ بھی رکھے جائیں۔ اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ رکھی جائیں۔ دیکھیے کہ اسلام جو ہے وہ جو اپنے باہمی معاملات ہیں، آپس کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، اسلام ان کو کتنا صاف لکھنا چاہتا ہے، کتنا صاف رکھنا چاہتا ہے، کتنی اسلام نے کنڈیشن اور شرطیں لگائی ہیں کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ سارے کام کیے جائیں۔ آگے ارشاد ہے کہ جو گواہ لکھ لیے، آپ نے گواہ مقرر کر لیے، تو جب ان گواہوں کو طلب کیا جائے بوقت ضرورت تو وہ گواہ جو ہیں وہ انکار نہ کریں، وقت پر موجود ہو کر ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ قرضے کی رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کو بھی لکھ لینا چاہیے اور اس پر بھی گواہ مقرر کر لینے چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا اگر خرید و فروخت کا معاملہ بڑا ہو تو اس سودے پر بھی گواہی ہونی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جو لکھنے والا ہے یا جو گواہ ہے ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کی حفاظت کی جائے تاکہ معاشرے میں گواہی اور لکھنے کا جو رواج ہے یہ چلتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ گواہوں کو تنگ کیا جائے یا لکھنے والوں کو تنگ کیا جائے تو لکھنے والا آگے جا کے انکار کر دے یا گواہ جو ہے وہ گواہ بننا ہی بند کر دیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، ہر صورت میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جس بندے کے اندر تقوی آ جاتا ہے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، وہ لکھنے والے کے اندر ہو، وہ اگر گواہوں کے اندر تقوی ہو، وہ قرضہ لینے والے کے اندر تقوی ہو، وہ قرضہ دینے والے کے اندر تقوی ہو، تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں گے اور کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ تو حضرات گرامی آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کے اندر جو ایمان والوں کو خطاب کرنے والی آیات ہیں ان کے اندر کیسے کیسے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان احکامات پر عمل کریں تو ہماری سوسائٹی کے سارے جرم جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں اور ظلم و زیادتی ختم ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات پر غور و فکر کریں، ان پر ایمان لائیں اور ان کو مانیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، آپ افطاری بھی جگہ بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز ابھی اعلان کر دیا جاتا ہے افطاری کا، تب آپ افطار فرما لیں۔